अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज एक नहायत अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनाब जो पीयर प्रेशर होता है उसका सामना कैसे करें। अब ये दरअसल है क्या, इसे हम ऐसा ज़हनी दबाव कहते हैं जो दूसरों की वजह से हमारे जहन में पैदा होता है। जैसे तालीमी कारकर्दगी, समाजी सरगर्मियों और तर्ज़ ज़िंदगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें हमारे जहन में आती हैं और इनकी वजह से हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जाता है। ये जो सोचें होती हैं ना, ये दूसरों के असर और उनकी बातों की वजह से होती हैं। इनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दबाव से हमने कैसे निमटना है। इससे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ जीना ज़रूर हमें सीखना चाहिए। अब पीयर प्रेशर या फिर हमारे इर्द गिर्द जो हमारे साथी होते हैं उनका दबाव एक ऐसा मसला है जो अक्सर जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान नस्ल है हमारी, उनको मुतासर करता है। ये दबाव इसलिए भी हो सकता है कि आप एक ख़ास किस्म का तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप वो करने के काबिल नहीं हैं। दुनियावी रुकावटें या फिर बंदिशें इतनी ज़्यादा हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो तालीमी कारकर्दगी हो या फिर आपकी समाजी सरगर्मी। तो इस सब से निमटने के लिए सबसे पहले ये कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो प्रेशर है, जिसे पीयर प्रेशर कहा जाता है, इसका सामना करते हुए ख़ुद एतमादी का होना ज़रूरी है। बड़ा एक मशहूर कॉल भी है कि ख़ुद एतमादी वो ताकत है जो आपको दुनिया के सामने खड़ा होने की क़ुव्वत देती है। हमें अपनी तमाम तर ताकतों और कमज़ोरियों को समझना चाहिए और अपनी असल शख्सियत पर यकीन रखना चाहिए। एक बार जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है ना कि आपकी अपनी कदर और काबिलियत कितनी है, तो आप कभी भी दूसरों के दबाव में नहीं आते। दूसरी चीज़, तालीमी मैदान में पीयर प्रेशर होता है। ये अक्सर हमें आला कारकर्दगी पर कायम रखता है। इससे हमें बेहतर तो हम लोग होते हैं, मगर ये तलबा के लिए एक किस्म का इजाफी दबाव भी रहता है, जिससे उनकी ज़हनी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसका हल ये है कि हम अपने लिए हकीकत पसंदाना टारगेट्स बनाएं और अपना मुकाबला तरक्की से करें, ना कि दूसरे लोगों से करें। हर किसी की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं और हमें अपनी रफ्तार के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है कि हर फूल अपने वक्त पर खिलता है, ना जल्दी और ना ही देर से। तो इसी तरह जो समाजी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी ये जो प्रेशर्स हैं ये हमें सहने पड़ते हैं और ये ख़ास तौर पर नौजवानों को ख़तरनाक चीज़ों की तरफ माइल कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक दोस्त जब अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ किसी महफ़िल में जाता है, किसी पार्टी में जाता है और वहाँ पर सिगरेट नोशी या किसी दूसरे गलत अमल पर उकसाया जाता है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो दोस्त ऐसे मौके पर कोई अमल ना करे। उसे भी हम दबाव के नाम से ही समझते हैं, क्योंकि इसमें भी एक शख्स को जज्बाती दबाव में रखा जाता है। तो ऐसे दबाव का सामना करने के लिए हमें अपनी हुदूद का तयन करना चाहिए और वाज़े तौर पर ना कहने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। लोगों को ना कहना एक क़ुव्वत है, उसे अपनी कमज़ोरी मत समझें। इसी तरह आप किसी किस्म का लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, ये भी अमूमन पीयर प्रेशर के असर में ही आ रहा होता है। यहाँ पर भी दूसरों की तरफ से आप पर एक ख़ास किस्म का दबाव होता है। जब आप एक ख़ास किस्म का फ़ैशन या ट्रेंड फॉलो करते हैं, हत्ता कि ग़िज़ाइयत का चुनाव करने में भी आप मजबूर हो जाते हैं जब आप बहुत से लोगों में रह रहे होते हैं। इसका हल ये है कि आप अपनी तरजीहात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हमें ख़ुद को याद दिलाना चाहिए कि हर फ़र्द का एक अपना मुनफरिद सफ़र होता है, एक मुनफरिद शख्सियत है, एक मुनफरिद ज़ात है उसकी, और हम उसमें आज़ाद हैं। दूसरों की बातें मानना हमारे ऊपर ना तो फ़र्ज़ है और ना ही हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हमें वही करना चाहिए जो सही लगता है आपको। इसीलिए कहते हैं कि सुनो सबकी मगर करो अपने दिल की, और कभी भी आपका जो दिल है आपको गलत चीज़ की तरफ माइल नहीं होने देगा। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि सही दोस्त वो होते हैं जो आपको अपनी बेहतरीन शक्ल में देखने की कोशिश करते हैं, ना कि वो जो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना चाहे। तो इस दबाव का सामना अमूमन हम सबको ही करना पड़ता है, ये है एक हकीकत। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने
اصولوں یا پھر اقدار کو قربان کریں. ہم اپنی حقیقی شخصیت کو اپنانا چاہیے اور اپنی راہ پر اعتماد کے ساتھ آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو یہ جتنے بھی پریشرز ہوتے ہیں, یہ پیئر پریشر, فیملی پریشر بھی ہو سکتا ہے, والدین کا, بہن بھائیوں کا, آپ کے دوستوں کا پریشر بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے, آپ کی سوسائٹی کا پریشر آپ کے اوپر ہر لحاظ سے ہوتا ہے. اب میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے اوپر بھی ایک یہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کا پریشر ہے کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کام کرنا ہے, جس طرح کے مرضی حالات ہیں لیکن ہم نے کام کرنا ہے, یہ بھی ایک پریشر ہے. اسی طرح اگر آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام کریں, تو آپ کے اوپر بھی کسی چیز کا پریشر ضرور ہوگا کہ ہم نے گھر کے معاملات کو مینٹین کرنا ہے, باقی چیزوں کو جو ہے بیلنس آؤٹ کرنا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں پریشرائز ہم ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے, نہ کہ اس سے ہمیں گھبرانا چاہیے. تو یہ آج کا پیغام تھا. ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور جناب آج ہم پائن ایپل کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, کیونکہ یہ ذائقے میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا پھل اس کو کہتے ہیں. یقیناً آپ بھی اسے پسند کرتے ہوں گے. ہمارے یہاں یہ پھل اکثر ٹن پیکس کی صورت میں ہمیں ملتا ہے اور یہ اپنے اندر بہت سارے نیوٹرینٹس بھی رکھتا ہے. اس میں میگنیشیم, کیلشیم, وٹامن اے, وٹامن سی, پروٹین اور زنک کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے, جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. یوں تو ذائقے کے لحاظ سے یہ بھی جو پھل ہے منفرد ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ طبی لحاظ سے بھی اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے. اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو پائن ایپل ہے ان کو کھانے کے درمیان کھایا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں گرمیوں میں اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کے مزید فوائد جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا استعمال ہمیں کب کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے عروج ستار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. عروج, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لوہار میں. کیسی ہیں آپ؟ I'm good, how are you? میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عروج, سب سے پہلے تو بتائیے بینیفٹس کہ پائن ایپل کھانے کے کیا کیا بینیفٹس ہیں؟ Pineapple میں بیسیکلی there are plenty of benefits invest in pineapple. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس کی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کس طریقے سے. یوزلی ہمارے گھروں میں یہ اتنا آتا بھی نہیں ہے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی میٹھا بنانا ہو ہم نے اس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے. ٹو دیٹ, کیونکہ پاکستان میں بیسیکلی یہ فریشلی اتنا اویلیبل نہیں ہوتا, ٹن پیک میں اویلیبل ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو نہیں اتنا آئیڈیا, صرف اس کو ڈیزرٹس کے لیے زیادہ یوز کیا جاتا ہے, جبکہ فریش پائن ایپل ہیز ادر لیول آف بینیفٹس. فریش پائن ایپل کو اگر ہم کنزیوم کریں گے, ایز یو ہیو مینشنڈ بفور, کہ اس کو اگر آپ ڈیورنگ میل کنزیوم کرتے ہیں, دیر آر ہائی لیول آف بینیفٹس آف دیٹ. It helps in fighting with cancer. Okay. It increases fertility in women. There are a lot of other benefits. So pineapple کو ہم لوگوں نے اگر ہم میل کے دوران استعمال کرتے ہیں, اس کی ڈیلی ریکمنڈیشن کے اکارڈنگلی it should be 1 cup daily, which is around 82.5 to 83 calories, kilo calories. 1 cup میں اب وہ 1 slice بھی آ سکتا ہے, 2 slice بھی آ سکتا ہے, اب کیا کریں پھر؟ There are measuring cups available, تو اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے اس کو میئر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو سلائسز میں لے رہے ہیں یا آپ اس کو چھوٹے سلائس پیسز میں کٹ کر کے کنزیوم کریں. That's totally depends on measuring scale and up to the person. Along with that, it really helps in skin. کولیجن پروڈکشن کرواتا ہے, کولیجن کو سینتھسائز کرواتا ہے, جس کی وجہ سے اسکن الاسٹک اور فرم رہتی ہے بہت زیادہ. اٹ ہیز پلینٹی آف واٹر اینڈ وائٹامن سی انرچڈ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اسکن بہت زیادہ گلو کرتی ہے. اور دیر آر a lot of benefits. بہت سارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. جیسے میں نے بات کی کہ اس کے اندر میگنیشیم بھی ہے, تو میگنیشیم کیا کام کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر, کس چیز کے لیے بینیفیشیل ہے میگنیشیم؟ میگنیشیم اور زنک ہم لوگوں کی باڈی میں ایک بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ ہماری بونس کو اسٹرانگ ہونے کے لیے دیر آر پلینٹی آف تھنگس جب وہ مکس اپ ہوتی ہیں تو اس کا بینیفٹ ہم لوگوں کو ملتا ہے. جیسے کہ ہماری باڈی میں ابزارپشن ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر ہم بریک فاسٹ کے ساتھ چائے یا کافی لے رہے ہیں اور اس کے اندر کیفین ہے, تو ہماری باڈی میں نیوٹرینٹس ابزارب نہیں ہوں گے. اچھا, تو ہم لوگوں کو لیکن ہم تو پیتے ہی ہیں. ہاں, لیکن ہاں یہ ہم ایشینز ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے چائے میں ایک بڑا کپ ناشتے میں ایک بڑا کپ چائے کا لازمی ہوتا ہے.
लेकिन हम लोगों को ब्रेकफास्ट के साथ या किसी भी मील के साथ कैफ़ीन का इंटेक नहीं करना होता, और अगर हम कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम खोखली कैलोरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, खोखली कैलोरीज जा रही हैं हमारे अंदर और हम लोगों की बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्योंकि कैफ़ीन बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। अच्छा। तो मैग्नीशियम और जिंक इस तरह ही कोरिलेटेड इफेक्ट जो है वो प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी के अंदर। अच्छा, और वैसे भी कहा जाता है कि मैग्नीशियम का आपकी मेंटल हेल्थ के साथ भी बहुत अच्छा लिंक है। वो अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप समझे कि आपकी मैग्नीशियम की कमी है, डिफिशिएंसी है आपको मैग्नीशियम की, और आपको वो लेना चाहिए। ऐसा ही है, रिलेट करता है, बट स्टिल आई विल से कि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक नहीं है, आप जब तक इसको चेक नहीं करा देते, ब्लड टेस्ट नहीं करा लेते, तो फिर तब तक, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो सो हम प्रेफर यही करते हैं कि पहले आपको इसको चेक करा लेना चाहिए, सो दैट फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको खुद को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ थिंग विच इज़ कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन। हर ड्रग का फूड के साथ भी इंटरेक्शन होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए उसको ऐसे ही कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर समवन इज़ ऑन एंटीकोएगुलेंट्स, समवन इज़ ऑन एंटीबायोटिक्स, तो फिर उसको पाइनएप्पल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कंज्यूम करना। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो फिर क्या हम इसको, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम पे है, विटामिन ए भी है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी है, देन जिंक है, तो क्या इसको हम सुपर फूड कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? वी कैन से दैट, बट लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसका इतना ज़्यादा हाइप नहीं है, बट इट इज़ अ सुपर फूड इन एक्चुअल। तो फिर क्या करें? पाकिस्तान में उसकी कह लें कि वो वाली फॉर्म नहीं है, बट कैन फॉर्म में तो हमें मिलता है ना, तो क्या उसका इनटेक भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना अगर हम उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में अगर खा रहे हैं? तो नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि पैक्ड फॉर्म के अंदर देयर आर प्रिजर्वेटिव्स एडेड, अलॉन्ग विद दैट शुगर सिरप एडिट होता है, उसकी कैलोरिक इनटेक उसका बढ़ जाता है, तो उसकी वो बेनिफिट्स हम लोगों को नहीं मिलते जो हम लोगों को फ्रेश कंजम्पशन से मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब वो उसकी न्यूट्रिशन लेवल जो है वो कम हो जाता है जब हम कैन फूड में सिरप में वो डिप्ड है और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी एडिड हैं, तो आपको उस लेवल के कभी भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसकी जो लेवल है उसका वो बिल्कुल लो चला जाता है, क्योंकि जब एक चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं ना, तो उसके न्यूट्रिशन लेवल वैसे ही कम हो जाता है। तो फिर ये किन लोगों को खाना चाहिए, इसकी कंजम्पशन किन लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए अपनी फूड के अंदर? जो कैंसर फाइटर्स हैं उनको करनी चाहिए, आपकी डाइजेशन को बहुत बेहतर कर देता है, फाइबर इनटेक इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, अलॉन्ग विद दैट स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कराता है वीमेन के अंदर। उन लोगों को ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज़ इसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि एंटी कैंसरस भी हैं, आपके स्किन के रिलेटेड भी हैं, और जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं ख़वातीन में वो भी इसको कंज्यूम कर सकती हैं। अच्छा, तो फिर इसका किन लोगों को फिर नहीं खाना चाहिए ये, बिकॉज़ आपने जैसे कहा कि ये प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम भी है ये, इसका इट्सेल्फ इट्स वेरी शुगरी, एग्जैक्टली, मीठा बहुत ज़्यादा है, तो इसको किन्होंने नहीं कंजप्शन इसकी होनी चाहिए? दोज हु आर ऑन टू वेट लॉस डाइट, उनको तो बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए इसको, अलॉन्ग विद दैट जो डिफरेंट मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, कोई ड्रग्स उनकी चल रही हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर, एंटीबायोटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स पे जा रहे हैं, तो उनको विदाउट कंसल्ट किए बगैर इसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अब शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, इसी तरह क्रॉनिक डिजीज़ और आ जाती हैं, लिवर की है, देन हार्ट डिजीज़ हैं, इन लोगों को करना चाहिए इसका? विटामिन सी इनरिच्ड है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक्स जो है वो इसको बहुत कम फॉर्म में, जैसे एक फल उनको जो है वो अलाउ होता है दिन में खाना, जो ज़्यादा मिठास नहीं रखता अपने अंदर, तो फ्रेश पाइनएप्पल के अंदर बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती। अच्छा, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, वेरी लिमिटेड अमाउंट। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान में ये पैक्ड होता है, टिन फॉर्म में होता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डिप्ड इन अ शुगर सिरप, तो उसको अवॉइड करना चाहिए शुगर पेशेंट्स को, डायबिटिक्स को। अलॉन्ग विद दैट जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो डिपेंड करता है टोटल सिनेरियो पे और उनकी केस हिस्ट्री पे कि वो किस तरह की उनकी डिजीज़ है, वो कौन सी मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम कुछ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा अब हमारे पास फ्रेश नहीं मिलता है, तो अब टिन फॉर्म में या पैक्ड फॉर्म में मिलना है, तो उसका अल्टरनेटिव वही है, बिल्कुल वही, तो हमने तो फिर खाना तो वही है ऐसा ही अब खाना तो वही है, बेशक उसमें शुगर सिरप डाला हुआ है, प्रिजर्वेटिव
एडिटिव्स डाले हुए हैं, उसको बेहतर करने के लिए डाले हुए हैं, तो अब हमने खाना वही ऑप्शन वही है हमारे लिए। दूसरा ये बताइए कि इसका क्या डेली यूज़ किया जा सकता है, इसको अपनी डेली लाइफ में या अपनी डेली डाइट में इसका इंक्लूड सही है या गलत है? बिल्कुल एज अ स्नैक इंक्लूड किया जा सकता है इसको डेली हमारी डाइट के अंदर। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ही आप इसको ले सकते हैं, बट एक टाइम पे, या मॉर्निंग में या इवनिंग में। और इसकी जो डेली रिकमेंडेशन है दैट्स 1 कप। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि इसको ब्रेकफास्ट के या खाने के दौरान मिड ऑफ द मील आपको इसको लेना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है कि इसकी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है अच्छे तरीके से, या क्या वजह है इसकी? दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अब्जॉर्प्शन, कि इसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है जब आप इसको ड्यूरिंग मील लेते हैं। तो वैसे तो इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट दैट्स कुछ लोग इसको मिथ बोलते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूवन येट, बट या वी हैव सीन द बेनिफिट्स। अच्छा, कि हम इसको अगर मील के दौरान लेते हैं तो इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा फील होती है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कंपैरेटिवली आप इसको एज अ स्नैक यूज़ करें। बट एज अ स्नैक यूज़ करने के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये, या कोई भी ऐसी स्टडीज़ नहीं आई हुई जो कि ये शो करें कि हाँ भाई इसको मील के दौरान लेने के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इट्स डिपेंड्स कि आप कब लेना चाह रहे हैं, दैट्स टोटली। अच्छा, किन लोगों को तो ये लाजमी लेना चाहिए, किस तरह के पेशेंट को या किस तरह के लोगों को? अब जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो उसे विटामिन सी रिच चीज़ें तो खानी ही खानी है और डेली रूटीन में अपनी आपने इंक्लूड करनी है ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे। तो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनको ये लाजमी खाना है, और बाकी ऐसे लोग हैं जो नहीं भी खाएंगे तो उनका चल जाएगा? देखिए बेसिकली तो फ्रूट है, नॉर्मल पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। बात आ जाती है कि लोगों को लाजमी लेना चाहिए, तो एज इफ आई हैव मेंशन बिफोर कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए विटामिन सी इज़ वेरी गुड, तो उनको ये लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और जिन फीमेल्स को इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कंसीव करने में और फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, वो अगर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कंसीव करने के। अच्छा, बिल्कुल। और क्या वो जब वो इस 9 मंथ्स के पीरियड में भी होती है इन प्रेग्नेंट एरा, तो उसमें भी ये लोग कंसेप्ट इसका कंज्यूम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर। अच्छा जी। दूसरा इसका हम लोग बहुत से रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो इसके जूसेस भी मिलते हैं, फिर बहुत सी और भी इसकी ड्रिंक्स मिलती हैं, उसका भी उतना ही फ़ायदा है या इसको रॉ कंज्यूम करने का ज़्यादा फ़ायदा है? कंपैरेटिवली अगर हम इसको रॉ कंज्यूम करते हैं तो इट हैज़ मोर बेनिफिट्स। जूसेस के अंदर से जब हमेशा फाइबर कंटेंट निकल जाता है तो वो जो डाइजेशन और इम्यूनिटी बूस्ट करने का जो एक हमें बेनिफिट मिल रहा है इसको रॉ कंजम्पशन की वजह से वो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि फाइबर निकल जाता है जैसे ही हम लोग इसको जूस बनाते हैं और शुगर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसको जितना रॉ फॉर्म में अगर लेते हैं तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये बच्चों की गट हेल्थ के लिए या बच्चों की हेल्थ के लिए कितना अच्छा है? बच्चों के लिए देखिए टोडलर्स में तो बिल्कुल भी नहीं पाइनएप्पल जो है वो रिकमेंड किया जाता, जैसे बच्चे ज़्यादा शुगरी आइटम्स पसंद करते हैं ना, डिज़र्ट में भी उनको दिया जाता है पाइनएप्पल। बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन तो थोड़ा सा सेवरी सा टेस्ट भी होता है इसका ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिकदार के अंदर बच्चों को नहीं रिकमेंड किया जाता। हाँ, लेटर ऑन जैसे ही थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, तो उनको आप स्लाइसिस करके लाजमी देने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कराता है। बच्चे थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है बच्चों की, तो इम्यूनिटी बूस्ट कराता है। आपकी मेंटल हेल्थ एज यू हैव मेंशन्ड बिफोर, मैग्नीशियम और जिंक, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एड करता है, तो इस वजह से इसको बच्चों को देना चाहिए। तो अब इसके अंदर वो चीज़ें अब जैसे कहा जाता है ना कि इसका कॉम्बो इसके साथ हो तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी हो जाती है इस एलिमेंट की या इस कंपाउंड की। तो इसमें अब जो चीज़ें मौजूद हैं इसके साथ किस चीज़ की कंजप्शन नहीं करनी है जिसकी वजह से इसके जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन ख़राब ना हो? देयर इज़ नॉट एनीथिंग जिसके साथ इसकी जो है वो इंटरेक्शन होगा तो कुछ इतना ऐसा इशू हो सकता है। अलॉन्ग विद जैसे कि मैंने आपको मेडिसिन्स पहले मेंशन की हैं, सिर्फ उन पेशेंट्स को जो है वो जो मेडिकेशंस पे हों उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उसके साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है विच कुड लीड टुवर्ड्स नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। मेडिकेशंस पे जो लोग हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर मेडिकेशंस टू, जिनके साथ इंटरेक्शन होने की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वाली आपको जो है वो इशू हो सकता है। लेकिन वैसे पाइनएप्पल इटसेल्फ अकेला ये बहुत कुछ कर देगा।
مطلب یہ اچھا ایک فوڈ ہے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے، جس میں میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، وٹامن اے ہے، سی ہے اور زنک کی مقدار بھی اس میں کافی ہے، جو کہ آپ کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. تو آپ نے کتنی مقدار میں کھانا ہے، کب کھانا ہے، کس نے کھانا ہے اور کس نے نہیں کھانا، اس پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ عروج ستار موجود تھیں. عروج، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اینڈ بینیفٹس آف پائن ایپل کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہیومیڈیٹی بڑھتی جا رہی ہے اور مانسون کا موسم ہے، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حبس کی کیفیت برقرار ہوتی جا رہی ہے، اس میں آبویسلی کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا اور خاص طور پر ایکسرسائز کرنے کا تو دل بالکل ہی نہیں کرتا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس ہیومیڈیٹی کے موسم میں آپ باہر جا کے واک بھی کریں یا رننگ بھی کریں. تو اس موسم میں ہم نے خود کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزن کم کیسے کرنا ہے. ایک تو کہا جاتا ہے کہ جناب اپنی غذا کا صحیح طریقے سے یا بیلنسڈ آپ نے ڈائٹ لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ہماری اس ویٹ لاس جرنی کے اندر، کس طرح کی ہم لوگوں نے ایکسرسائز کرنی ہے، خاص طور پر یہ جو موسم چل رہا ہے اس موسم کے اندر. تو یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے جو اس وقت ہمیں گھر میں دیکھ رہی ہیں. تو سب کے لیے ٹپس ہیں. ہم سے بات کرنے کے لیے حافظ خالد ملک صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں اور وہ ہمیں بڑی اچھی ٹپس دے کے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم انہیں بلا لیتے ہیں. تو حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. حافظ صاحب، یہ والا جو موسم ہے، کہتے ہیں کہ جی اس موسم میں ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اور ویسے بھی اتنا پسینہ نکل رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارا تو ویسے ہی فیٹ لاس اتنا ہو رہا ہے بیکاز پسینہ بہت زیادہ نکل رہا ہے. تو واقعی ایسا ہے کہ صرف بغیر ایکسرسائز کی ہی پسینہ نکل رہا ہے باڈی سے اور ہمارا ویٹ لوز ہو رہا ہے؟ اصل میں مریبہ، پسینہ نکلنے کا ویٹ لوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے تو یہ متھ بنی ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ ہم سویٹنگ ہوگی، جتنا زیادہ پسینہ نکالیں گے اتنا ہمارا ویٹ لاس ہوگا. اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہاں، پسینہ نکلنے سے، سویٹنگ سے آپ کی سکن اچھی ہو سکتی ہے، سکن گلو کر سکتی ہے آپ کی، اور لیکن اس کا ویٹ لاس سے اگر آپ اس کو کریں تو اس کا کوئی لنک کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات بنی ہوئی ہے کہ آج کل چونکہ ٹریننگ جو ہے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ موسم اچھا نہیں ہے، مانسون ہے، خون پسینہ ایک ہوا ہے، جوڑ تھوڑا مضبوط نہیں ہوتے، جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں. یہ اچھا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن لوگوں نے نہیں کرنا. اچھا، جو لوگ پورا سال ایکسرسائز کرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اگر آپ بگنر ہیں فار ایگزامپل، تو آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ یہ موسم آپ نکال لیں. ٹھیک ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی باڈی میں کسی بھی قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا کوئی انجری ہے پرانی، تو پھر بھی آپ اس موسم میں ٹریننگ نہ کریں. اچھا، اگر یہ 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی اس سے لنک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس موسم میں سب سے پہلے آپ نے اپنی باڈی کی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا. صحیح. دیکھیں، باڈی کی ہائیڈریشن ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم فروٹ سے رکھ سکتے ہیں. فروٹس میں پائن ایپل ہے، ڈفرینٹ قسم کے فروٹس. ابھی ہم نے آپ کے آنے سے پہلے پائن ایپل کے اوپر بات بھی کی ہے کہ بڑا اچھا ہے اور اس میں جو پانی کی کوانٹٹی بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فروٹس اتارے ہیں نا زمین پر، اور ہر موسم کے حساب سے ان کا کوئی مقصد ہے. بے شک ان کے پیچھے بڑی سائنس ہے. یہ دیکھیں، فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے موسم کے حساب سے ہی اتارے ہیں. ان کے اندر وہ غذائیت رکھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں فروٹس کھاتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایکسٹرا وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پراپر فروٹس کھائیں بھی. ہاں، پھر روزانہ اس کا انٹیک آپ کا ہونا چاہیے. خالی روٹی اور چاول سے آپ کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ہے بالکل. روٹی چاول آپ کی باڈی کو ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی. روٹی چاول کبھی بھی آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکتی. بالکل ایسے ہی ہے.
اس کے لیے جو سپورٹنگ چیزیں ہیں جن میں دیکھیں نا کاربوہائیڈریٹ ہے, گڈ فیٹس ہیں, پروٹین ہے, یہ چیزیں بھی ساتھ ہمیں ڈائٹ میں ایڈ کرنی پڑیں گی. تو اگر ہم روزانہ ایک پورشن جو ہے وہ فروٹ کا لے رہے ہیں تو مطلب ہمارے جو وائٹامنز ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں ویسے؟ ڈیفینیٹ ہو رہے ہیں کافی حد تک. ہاں کافی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ فروٹس کتنا کھا رہی ہیں اور کس ٹائم پہ کھا رہی ہیں. اچھا, اگر دوپہر کو کھا رہے ہیں, اگر دوپہر کو دیکھیں فروٹس کو کبھی بھی آپ کھانے کے ساتھ مت لیں. ہاں الگ کھاتے ہیں. سیلڈ ہمیشہ ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سیلڈ ہم کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں. ہاں جی بالکل. جبکہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ فروٹس جو ہے سیلڈ جو ہے وہ آپ کھانے سے پہلے کھائیں 1 گھنٹہ اوکے, یا 45 منٹ. ہاں یا پھر الگ کھا لیں, اس کو 1-2 گھنٹے بعد میں کھا لیں, اسنیک ٹائم میں کھا لیں آپ اس کو, وہ سب سے بیسٹ ہے. دیکھیں فروٹس جو ہے یہ آپ کا مین کورس نہیں ہے. فروٹس جو ہیں یہ آپ سنیکنگ کر سکتے ہیں اس کی. جسٹ لائک ایوننگ میں ہم ایک دودھ پتی کا مگ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جس میں 300 سے 400 کیلوری ہوتی ہیں, تو ہم اس کے ساتھ بسکٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بسکٹ جو ہے اس میں 70 کیلوری ہوتی ہے, اور وہ بسکٹ جس کو ہم شوگر فری گنتے ہیں, ایک پیکٹ کے اندر یا ایک بسکٹ کے اندر؟ جسٹ ایک بسکٹ کے اندر ایک پیس جو اس کا ایک پیس جو ہے 70 کیلوری. دیکھیں چائے اتنا ویٹ نہیں بڑھاتی جتنا ہم چائے کے ساتھ جو بیکری آئٹمز کھاتے ہیں وہ ہمارا ویٹ بڑھاتی ہے. اچھا دوسرا حافظہ مجھے یہ بتائیے کہ ویٹ لاس جرنی سٹارٹ کرنی ہے, ایک تو چلے بیلنس ڈائٹ لینی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, اس کے علاوہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے جو کمپلیمنٹ کرتی ہیں آپ کی ویٹ لاس جرنی کو؟ دیکھیں ایک بات میں بڑا کلیئر کر دوں کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں پانی ڈالیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی کا انجن بنا ہے فیول کے لیے, اس کا میکانزم ہے, اس کا ایک سسٹم ہے کہ وہ فیول سے چلے گی. اگر آپ باڈی کے اندر فیول ڈالیں گے, فیول اچھی ڈائٹ ہے آپ کی, ہیلدی ڈائٹ فیول ہے. اگر آپ جنک کھاتے ہیں, انہیلدی فوڈ کھاتے ہیں تو وہ پانی ہے, تو آپ کی باڈی کبھی بھی نہیں چلے گی اس سے, جیسے گاڑی نہیں چلے گی پیٹرول کے بغیر. اور آپ کی باڈی کا جو فیول ہے وہ ڈائٹ ہے. اچھا آپ اپنی ڈائٹ پہ نظر رکھیں, ڈائٹ اچھی کھائیں. سب کو پتہ ہے اچھی ڈائٹ کیا ہوتی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں, بہت اس پہ بات ہو چکی ہے کہ کتنی دفعہ ہم ٹی وی شوز بھی کر چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں ٹی وی پہ, بکس میں, ہر جگہ پہ آج کل, اور خاص طور پر یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ ہے سبھی آج کل ٹیچر بنے ہوئے ہیں, سبھی استاد بنے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنا مطلب کوشش کر رہا ہے. تو وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی بے شک کر لیں, آپ ڈائٹ کا خیال بھی رکھ لیں, لیکن اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے, آپ کا نیند سائیکل صحیح نہیں ہے, ڈسٹرب ہے, تو آپ کبھی بھی ویٹ لاس نہیں کر سکتے. واقعی ایسا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اچھی ڈائٹ بھی کھا لیتی ہیں, اچھی ایکسرسائز بھی کر لیتی ہیں, لیکن نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا رسپانس نہیں ملتا, آپ کی باڈی رسپانس نہیں کرتی. دیکھیں باڈی جب تک ریچارج نہیں ہوگی, باڈی رسپانس کیسے کرے گی آپ کو؟ آپ کی نیند اچھی ہوگی 6 سے 8 گھنٹے کی, آپ ڈیپ سلیپ لیں گی, تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ. ہماری بہت سی اسٹوڈنٹ ایسی ہیں جو ہمیں آ کے کہتی ہیں کہ سر ہم نا ڈائٹ بھی اچھی کھاتی ہیں, ایکسرسائز بھی وہ بیچاری 1.5 گھنٹہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کرتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن ان کی نیند ٹھیک نہیں ہے. اچھا نیند ٹھیک ہونے کے پیچھے بہت ساری کازز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے, میگنیشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم چونکہ اتنی ڈیٹیل میں جاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آ رہی. ہاں ہم ایک چیز ضرور فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈپریشن ہے, کوئی ٹینشن ہے تو نیند نہیں آ رہی, تو اٹس اوکے, ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں. جبکہ اس پہ نظر رکھنی ضروری ہے کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آ رہی. جب تک آپ کی سلیپ اچھی نہیں ہوگی آپ کے چہرے پہ بھی رونق نہیں آئے گی, بالکل پاسبل نہیں ہے. ہاں جی, تو اس لیے اگر آپ نے ویٹ لاس جرنی سٹارٹ کرنی ہے تو اس کمپوننٹ کا بھی خاص طور پر ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. دیکھیں نیوٹریشن جو ہے آپ کی باڈی میں 85% رول نیوٹریشن کا ہے, 15% جو ہے وہ ہے آپ کا ایکسرسائز کا. لیکن اس میں نیند کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. نیند پھر بھی آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کی لینی ہوگی. خاص طور پر فیمیل کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ نیند جو ہے وہ آپ کی 8 آور کی ہونی چاہیے, اور بوائز کے لیے یہ ہے, میل کے لیے یہ ہے 6 آور کی, 6 to 7 hours. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ میل جو ہے صبح ناشتہ بنا رہے ہیں اور فیمیل سو رہی ہیں, کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے حافظ صاحب, ایسا آپ کہہ رہے ہیں بٹ ایسا نیچرلی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ ویٹ لاس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی جوس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ جوس نہیں پی سکتے, پھر آپ فروٹ کھا سکتے ہیں, فروٹ را فروٹ کھا سکتے ہیں, آپ کے چہرے پہ رونق رہے گی, استعمال نہیں کر سکتے. چلے حافظ صاحب آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح میں بات کری تھی کہ یہ سیگمنٹ میلز کے لیے بھی اور فیمیلز کے لیے بھی ہے, تو فیمیل پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ان کو کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے, یا اپنا جو
वेट है उसको कम करना है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट तैयबा मलिक मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तैयबा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा आप क्योंकि फ़ीमेल फ़िटनेस एक्सपर्ट है तो फ़ीमेल्स के लिए फ़िटनेस का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा ये कि घर पर रहकर वो किस तरह अपना ख्याल या वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस के हवाले से वो कर सकती हैं? मेरा कहना है कि वेट लूजिंग सबसे इजी, दुनिया का इंतहाई इजी काम है, लेकिन दुनिया ने ग्लोबली बहुत मुश्किल काम बना दिया इससे, क्योंकि लाइफस्टाइल, उनकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्थी ईटिंग की वजह से, उनके बहुत कम स्लीप की वजह से, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, और इस तरह की चीज़ों ने आपको हर चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए हर चीज़ के साथ, और अपनी डाइट को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो घर पर जो अभी इस वक्त हमें दिख रही हैं ख़वातीन, वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं घर में? अगर वो जिम नहीं जा सकती हैं तो वो घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं? जैसे कि आप जितना हो सके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, जैसे होगी घर में आप वॉक अराउंड कर लें, फास्ट वॉकिंग, लंजेस कर लें, फास्ट रनिंग, आजकल तो आप घर में भी ट्रेडमिल लगवा सकते हैं, और साइकिलिंग भी, वो साइकिलिंग मशीन्स वो भी कर सकते हैं, और जैसे जॉगिंग घर में भी वो खड़े भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए, इससे माइंड भी रिफ्रेश रहता है और बॉडी भी स्ट्रेच होती रहती है, और वो भी, और जैसे स्क्वाट्स वगैरह भी, पुशअप्स, लंजेस, तो ये आपको इजीली नेट पर भी मिल जाते हैं कि आपने किस तरह करने हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले अपने बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इंजर्ड हो सकते हैं, बहुत सारी इंजरी के शिकार हो सकते हैं। जैसा कि तैयबा ने कहा कि बॉडी जो है स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है जिम में इंजरी की सबसे मेजर कॉज ये होती है कि हम जाते हैं वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते। स्ट्रेचिंग का हमें पता भी नहीं है, और अगर पता है तो हम करना ही नहीं चाहते, हम समझते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जबकि स्ट्रेचिंग और वार्म अप ये जब तक अच्छा नहीं होगा, आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा, आप ट्रेनिंग 30 मिनट करें, आप 1.5 घंटा ट्रेनिंग करें, आपकी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी अच्छी स्ट्रेच हुई हो, बॉडी अच्छी आपकी वार्म अप हुई हो, तो आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा हाफिज़ साहब ये बताइए कि आजकल मार्केट में वेट लॉस सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिकेशन भी आई हुई है मार्केट में, और जिसका ज़ोरों शोर से इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सही है या उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए मुनीबा, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो वो सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड नहीं है तो फिर तो वो बहुत अच्छे हैं, आपको यूज़ कर लेने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर उसमें स्टेरॉइड है तो फिर खुदारा उससे बचें आप। तो पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर स्टेरॉइड्स है कि नहीं? देखिए, आप वैसे बिगनर को तो पता नहीं चल सकता, लेकिन अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की लेती है ना, जो कि मैं किसी ब्रांड का यहाँ नाम नहीं ले सकता, तो आप ये समझ लें किसी भी अच्छे अमेरिकन ब्रांड की आप चीज़ें लेते हैं ना, तो उनके ऊपर वाज़िया लिखा होता है कि इसमें जो है ना स्टेरॉइड नहीं है। अच्छा। तो सप्लीमेंट जो होती है ना, देखिए हम रूटीन रोज़मर्रा की डाइट में हम उतनी डाइट नहीं खा सकते, या हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो पूरी नहीं होती डाइट से, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम भी प्रोटीन ले लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन पूरी हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि आपका नेचुरल सोर्स जो है, जितना अच्छा ये सोर्स है उतना कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्स से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन ले रहे हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्स से पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी जो सप्लीमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल साथ रखें। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि सप्लीमेंट से ज़्यादा बेहतर है विटामिन्स। अच्छा। आपकी बॉडी की जो विटामिन्स है ना, डिफरेंट किस्म के जो भी आपकी नीड है, और विटामिन्स और सप्लीमेंट कभी भी सेल्फ क्रिएटेड, खुद से मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। आप अपने मालिज से, अपने तिब से, आपके डॉक्टर से, जो भी है आप उनसे मशवरा करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कर लें, आप उससे करके कंसल्ट करके तो फिर आप उसको कंज्यूम करें, आपको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, और हमारे इसका नुकसान क्या हो सकता है अगर आप रेगुलरली खा रहे हैं? और ख़ास तौर पर चलिए मल्टीविटामिन्स एक अलग चीज़ है, जो वेट लॉस के हवाले से जो सप्लीमेंट्स हैं जिसमें अगर स्टेरॉइड्स हैं, और अगर वो फीमेल या इवन दो के मेल भी खा रहे हैं, तो इसके आगे जाके इन फ्यूचर क्या नुकसानात हो सकते हैं?
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کوئی بھی چیز جب آپ ایک اقتدار اس کو ایک لمٹ میں لیتے ہیں تو اس کے اندر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بات سپلیمنٹ کی ہو رہی ہے, ناٹ اسٹیرائڈ کی میں بات کر رہا ہوں. سپلیمنٹ بھی اگر آپ 3 مہینے سے زیادہ یا 2 مہینے سے زیادہ, کچھ سپلیمنٹ ہیں جو آپ 2 مہینے کے بعد آپ کو 2 مہینے کی بریک دینی پڑتی ہے. کچھ سپلیمنٹس ایسے ہیں جو 3 مہینے تک آپ لے سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ عام کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم اگر سپلیمنٹ کھا رہے ہیں, ہماری باڈی کو سوٹ کر رہا ہے, تو ہم 6 مہینے وہی کھائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر 3 منتھ اس کے ریزلٹس جو ہیں باڈی میں نیگیٹو آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے پروٹین ایک ایسی چیز ہے, یہ بھی اگر آپ کی باڈی میں ایکسیس ہو گئی ہے تو اس کے بھی نقصان ہے. ہر چیز جو جتنی نیڈ ہے اگر آپ اتنی لیتے ہیں, آپ کی باڈی کی نیڈ ہے کہ اب فار ایگزامپل آپ نے 6 ایگ سے اگر آپ کی باڈی کی ہنگر پوری ہو گئی ہے, تو اگر آپ اس کے اوپر 12 یا 18 ایگ کھانا شروع کریں گے تو وہ ڈیفینیٹ نقصان ہوگا آپ کو. تو سیم اسی طرح, اور اسٹیرائڈ تو ہے ہی ڈینجرس. میں خدا رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس چیز سے بچیں. فور دا ٹائم بینگ آپ گول اچیو کر لیتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ کی لائف جو ہے سب سے قیمتی ہے. لانگ رن وہ آپ کو جو ہے نقصان دیتا ہے, آپ کو کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا طیبہ, کیونکہ آپ UK سے آئی ہیں تو وہاں پر ویسے بھی فٹ رہتے ہیں لوگ, فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں, تو وہاں پر پھر کیا کیا چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ, جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یا رکھتے ہیں وہاں پر آپ لوگ خیال؟ جی بہت. میرے جو ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو میں ٹیچ کرتی ہوں فٹنس, ان کو یہی کہتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ کو, اپنی جو آپ ایکسرسائز کریں اس جم تو آپ نے جانا ہی جانا ہے, لیکن آپ نے وہاں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. لیکن جو آپ نے اپنی باڈی کو اس صحیح طریقے سے صحیح کرنے کے لیے وہ آپ کے کچن میں ہے. سو جو آپ اپنے کچن میں کھائیں گے وہی آپ کی باڈی پہ امپیکٹ کرے گا. سو اگر آپ جو ہیلتھی کھائیں گے تو ہیلتھی نظر آئے گے, لیکن اگر آپ جم جاتے ہیں اوپر سے انہیلتھی کھا لیتے ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو اپنی ڈائٹ کو بھی بیلنس رکھنا ہے, اور جہاں پہ آپ جم جا رہے ہیں اس ڈائٹ کے حساب سے آپ کو وہ جم کرنا ہے. کہ سمجھو آپ اپنا ویٹ لوز کرنے کی کوشش کریں, آپ وہاں جا کے ویٹ گین, وہ لوگ ویٹ گینز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلس کو اس کے گین لیے کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو ایک پروفیشنل ٹرینر چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ہمارے ساتھ طیبہ ملک موجود تھی اور حافظ خالد ملک صاحب موجود تھے. ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے کس طرح اپنا ویٹ لاس کرنا ہے گھر پہ رہ کے, تھرو ڈائٹ اینڈ تھرو ایکسرسائز. تو حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اینڈ طیبہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جناب سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ رواں ہفتے سے ایک ایسا مسئلہ زیر بحث ہے جس پر کوئی اپنی ناقص العقل کے مطابق رائے زنی میں مصروف ہے. مسئلہ کچھ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المختوم کی جو بیٹی ہیں شہزادی شیخہ مہرہ, انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے طلاق کا اعلان کرتے ہوئے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو 3 بار طلاق دے دی ہے, اس لیے ہمارے راستے اب الگ ہو چکے ہیں. طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے, لیکن یہ المیہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے دین کے احکامات کی بجائے ادھر ادھر گوگل سے رائے لے کر بحث کی جاتی ہے. تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کن حالات میں واپسی کی گنجائش موجود ہوتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر علیحدگی لازم ہو جاتی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں, معروف سیرت اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ. اور آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ کی نظر سے بھی ڈاکٹر صاحب گزرا ہوگا, بلکہ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے, یہ میڈیا میں بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ کیا طلاق اس طرح دی جا سکتی ہے, اور کیا عورت کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ طلاق دے سکتی ہے شوہر کو؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان بھی واقعتاً کیونکہ اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے, اور جب کسی موضوع کے اوپر بھی براہ راست جامع علم موجود نہیں ہوتا تو پھر کیا سرائیاں اور ایک جو جسے کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, جیسے ابھی آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں کہا کہ پھر وہ کچی پکی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے, اور اس سے اصلاح کی بجائے کانسیپٹ کلیئرنس کی بجائے جو ہے وہ کنفیوژن زیادہ پھیل رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے
پہلے کی نسبت معاملہ زیادہ الجھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. سو اس معاملے کے اندر بھی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین رحمت جو ہے یہ ایک فطری نظام حیات ہے اور اس کے اندر انسانی زندگی کی جو فطری تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے احکامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تک پہنچتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذیل میں جیسے آپ نے خود کہا کہ اللہ کے نزدیک جتنا نکاح پسندیدہ عمل ہے بالکل اتنا ہی طلاق جو ہے وہ اللہ کے ہاں دائمی علیحدگی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. سو حت المقتور اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور جب ایک دفعہ نکاح قائم ہو جائے تو پھر نکاح کے بعد اس کو نکاح کو قائم رکھنے کے لیے جو ایفرٹ کی جاتی ہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا خاتون کی طرف سے ہو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے منفرد عزتوں کا اور منفرد انعامات اور اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت معاشرے کے اندر انسانوں کے جو معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی گھرانہ ہے اس کو قائم رکھنے کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جب ایک خاص برداشت کا اور جسے کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی کا ایک لیول جو ہے اس سے جب آپ چیلنج میں آ جائیں اور آپ کو یوں لگے کہ اب شاید اس رشتے کے میں رہنے سے جو ہے وہ زیادہ اذیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ رشتے جتنے بھی ہیں ان کی اصل روح یہ ہے کہ رشتوں سے راحت انسانوں تک پہنچنی چاہیے. اگر کوئی رشتہ راحت کی بجائے آزار کا تکلیف کا اذیت کا اور ناقابل برداشت اذیت کا ذریعہ بن جاتا ہو تو پھر اس رشتے سے باہر آنے کا بھی دین نے ہمیں ایک نظام مرتب کر کے دے رکھا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنے مزاج کا حصہ بنائیں سماج کا حصہ بنائیں. وہ یہ کہ جتنا ہم کسی اپنے بیٹے بیٹی کی نکاح کے لیے جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور کتنا غور و غوص کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ سارے جو معیارات ہو سکتے ہیں ان سارے پیمانوں سے گزرنے کے بعد پھر دو لوگوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جائے. اے کاش اتنی محنت کی جائے اس وقت جس وقت یہ رشتہ کوئی کمزور پڑ رہا ہو اور دونوں افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوں ان کے دلوں میں میل آ رہا ہو ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہوں تو دونوں گھرانوں کی اتنی ہی ذمہ داری پھر دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں بنتی ہے کہ انہیں اس کے اندر آنا چاہیے اور اس رشتے کو جو ہے نا دوبارہ قائم کرنے کی طرف آنا چاہیے. اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا خاتون جو ہے وہ مرد کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. تو دین اسلام جو ہے اس کے اندر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اساسی حق جو طلاق کا ہے وہ تو مرد کے پاس ہی ہے. لیکن یہ جو کیس ہے اس کے اندر ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے جہاں پر اساسی حق مرد کو تفویض کیا ہے وہاں عورت کے لیے بھی ایک بڑا خوبصورت نظام عدل مرتب کر رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت شرائط نکاح جو ہیں ان میں سے اس شرط کو جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے. کوئی خاتون جو ہے وہ اس شرط کو قائم کر سکتی ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ نہیں ہو یعنی میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی یا میں اس وقت تک نکاح کی حالت کو قبول نہیں کرتی جب تک مجھے طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض نہ کیا جائے. اب یہ جو کیس ہے اس کے اندر بھی جس وقت نکاح ہوا تو شرائط نکاح میں سے ایک شرط یہ تھی کہ طلاق کا حق دونوں کو ایک جیسا ہوگا. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے حق مل سکتا ہے شریعت نے اس کا حق دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا نکاح نامہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی شک موجود ہے. المیہ یہ ہے کہ جس وقت نکاح نامہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بدشگونی کے نام پر جی اس کے بارے میں ابھی سے کوئی نیگیٹو بات نہ سوچیں اس بنیاد پر اسے بہت تیزی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نکاح کی باقی رسوم کے علاوہ میرا یہ دل کہتا ہے کہ اے کاش ایسا ہو کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح سے ایک دن پہلے دو دن پہلے دونوں افراد خانہ جنہوں نے دونوں گھرانے جو ہیں ان کے لوگ ذمہ داران اور لڑکا اور لڑکی ان کو اکٹھا بٹھایا جائے اور انہیں شکوار یہ پڑھ کے سنایا جائے کہ بھائی یہ وہ سوشو اسلامک کانٹریکٹ ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے ساری زندگی اکٹھی گزارنی ہے. دین اگر آپ کو اس کے اندر کوئی آزادی دیتا ہے آپ کے لیے کوئی حقوق متعین کرنے کے لیے ایک راستہ دیتا ہے تو اسے اگر آپ اویل کرنا چاہیں تو اسے اویل کرنا چاہیے. اگر یہ حق آپ کے پاس عورت کے پاس ہے تو کیا اس طرح ڈائیورس ہو جائے گی؟ جی ہاں یہ جو طلاق کی قسم ہے اسے ہم خلا کے ذیل میں لیتے ہیں. اور یہ اکثر لوگ یہ جو دوسرا سوال اس کے حوالے سے کرتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو بہت سادہ سی بات ہے کہ جس طرح یعنی اگر سوشل میڈیا کہہ لیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے اگر نکاح ہو سکتا ہے تو اس کے ذریعے طلاق بھی ہو سکتی ہے. شرط کیا ہے اس میں جو ایک مارجن آف ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ایک شخصیت کے ایک نام سے کئی اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں جن میں اکثر فیک ہوتے ہیں. صرف اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جس اکاؤنٹ سے یہ بات آ رہی ہے یہ واقعتاً انہی کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے اور یہ ان کی اجازت اور ان کے نوٹس میں آنے کے بعد یہ جو ہے لکھا گیا ہے. تو کیونکہ شیخہ میرا جو ہے انہوں نے اپنے اور دوسرے جو سوشل میڈیمز ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور ایک تقریب
ترغیب کے اندر بھی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو سو اس میں تو اب کوئی ایمبیگوٹی موجود نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کہ کیا یہ ان کی دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ بنیادی طور پہ فقہ حنفی کے تحت نکاح وقوع پذیر ہوا ہے، اور فقہ حنفی کے اندر نکاح کے اندر جو طلاق کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک نشست میں بھی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں بیک وقت اگر آپ نے دے دی ہیں تب بھی وہ 3 طلاقیں ہی تصور ہوں گی، یعنی اب یہ طلاقیں دائمی ہو چکی ہے، اس میں دوبارہ ان کی رجوع کی عام حالات میں جو گنجائش ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ سو 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے 2 یا 3 دن پہلے کسی ٹی وی چینل پہ مجھ سے کسی نے بڑا دلچسپ سوال کیا، اینکر نے پوچھا کہ اگر جو شوہر ہے موصوف کو اگر اس کا علم نہ ہوا ہو تو کیا پھر طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں اس موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس شوہر کو نہیں یعنی وہ ہائی ریٹڈ ٹرینڈ کے طور پہ وہ چل رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں جسے مخاطب کر کے یہ بات کی گئی ہے اس تک یہ بات جو ہے وہ نہ پہنچ رہی ہو؟ تو پھر اس سارے معاملے کے بعد پھر جو علیحدگی ہو گئی ہے، اب خلا اس کو تصور کیا جا رہا ہے، تو ایک نان و نفقہ کا بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے، مینٹیننس کا معاملہ آ جاتا ہے، بچوں کی حوالگی، ان کی مینٹیننس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، پھر وہ کس طرح کیٹر کیا جائے گا؟ دین رحمت کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ اپنی فری ول کے ساتھ علیحدہ ہونے کا اعلان کرتی ہے، یعنی جسے ہم طلاق کا لفظ کہتے ہیں، طلاق کا اعلان کرتی ہے، تو اس صورت میں اسے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ ان کے اندر جو اس کا نان و نفقہ بھی ہے، اور پلس اس کے ساتھ جو اگلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وراثت میں حصہ ہوتا ہے، پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے، وہ اس سے اس کو جو ہے وہ دستبردار ہونا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے حق مہر کی کوئی رقم جو ہے وہ رہ گئی ہے جو ابھی اس کو نہیں پہنچی، اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہی وہ جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ کہ عمومی طور پہ لوگ اس سے قیاس کر لیتے ہیں بچوں کی تربیت اور نان و نفقے کے حوالے سے، تو ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جیسے طلاق ہو جانے کی صورت میں یا والدین میں سے کسی ایک کے دنیا سے چلے جانے کی صورت میں کیا بچوں کا جو ولدیت کا خانہ ہے اس میں نام تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں تبدیل ہوتا ہے نا بھائی، جو بچوں کے والدین ہیں انہی ناموں سے پکارے جائیں گے نا، والد اور والدہ دونوں کے نام وہی رہیں گے جو نکاح سے طلاق سے پہلے ان کے تھے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے طلاق کے بعد یا والدین میں سے کسی ایک کی وفات کے بعد ولدیت میں والدین کے نام سیم رہتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے، تو جہاں یہ بچوں کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ قائم رہتا ہے، بچوں کی طرف سے محبت، عزت اور شفقت اور ایک دلی سکون جو ہے اس کا وہ ذریعہ بنے رہتے ہیں، بالکل وہیں پر یہ ساری ذمہ داری بھی جو ہے اسی طرح زندہ رہتی ہے اور قائم رہتی ہے۔ سو یہ رشتہ جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ٹوٹتا ہے، بچوں اور والدین کے درمیان نہیں ٹوٹتا، بلکہ دین رحمت تو اس درجے پہ احتیاط پسند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب علیحدگی ہو جائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، باوقار طریقے کے ساتھ علیحدگی اختیار کی جائے، ایک دوسرے کی خامیاں جو ہیں انہیں اس کی تشہیر نہ کی جائے، ایک دوسرے کی کمزوریاں، عیب، ان پر پردہ پوشی کی جائے، اور بچوں پر پہلے کی نسبت زیادہ شفقت کی جائے، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس کی اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو بچے ہوا کرتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ انہیں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اب معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اگر بچوں نے والدہ کے حق میں فیصلہ دے دیا یا کسی وجہ سے ان کی طرف چلے گئے ہیں تو باپ اور اس کا سارا خاندان انہیں اذیت دینے کے لیے، ان کی ماں کو ایک گویا اذیت دینے کے لیے اور بچوں کے اس ناپسندیدہ فیصلے پر وہ ان کو سزا دینے کے لیے ان سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ ساری ذمہ داری ماں پہ ڈال دیتے ہیں یا ننھیال پہ ڈال دیتے ہیں، اور باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کبھی دوسری صورت میں جب وہ بچے والد کی طرف چلے جاتے ہیں تو والدہ اور ننھیال پورا جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ عدل قائم کرنے کے لیے کہا، اور عدل سے بھی ایک درجہ آگے حسن سلوک کے لیے کہا کہ جب ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو بچوں کو زیادہ احساس شفقت دینے کی ضرورت ہے، انہیں زیادہ اپنا آپ ان کے ساتھ ہونے اور ان کے ساتھ اپنی قربت جو ہے اس کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ بچوں کی شخصیت کے اندر وہ جو بنیادی ایک محرومی رہ جاتی ہے پیرنٹس کا آپس میں جدا ہونے کی وجہ سے، اسے کم سے کم جو ہے نا وہ اس کے اثرات رہنے چاہیے، تاکہ والدین دونوں طرف سے اتنی محبت کی جائے۔ اور یہ ایک اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے ترکے کے حوالے سے کہ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر والدین میں علیحدگی ہو جائے تو مثلا جیسے اس صورت میں ہے تو اب شیخہ میرا کی ایک 9 مولود بچی بھی ہے،
تو کیا جو والد کی پراپرٹی ہے اس کے اندر جو ہے نا بچی کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بھائی کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے ہاں تو اور وہ اس کا حصہ رہے گا. اور ایک اور اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد ترکے تک میں اگر اس کا حصہ موجود ہے تو زندہ پراپرٹی اور زندہ اس کی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں، جو زندگی میں اس کے پاس جو فائنینشیل ایسٹس ہیں، اس کے اندر سے بھی اس کا حصہ جو ہے وہ ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ایک عظیم المرتبت ذمہ داری والدین سے مراد ماں اور باپ دونوں کے سر کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ آپس میں علیحدہ ہوں تو آپ نے اس اپنی ذمہ داری سے بے خبر نہیں ہو جانا. کسی ماضی کی جسے کہتے ہیں ناخوشگوار یاد کی بنیاد پر یا ظاہری طور پر کوئی آپ کے ساتھ ہونے والی آپ کی دانست میں زیادتی جو ہے اسے جواز بنا کر، بہانہ بنا کر آپ نے ذمہ داری سے اپنے آپ کو باہر نہیں کر لینا. کیونکہ دنیا کی کو تو آپ مطمئن کر سکتے ہیں کوئی جواز دے کے، لیکن اللہ جو ہے وہ علیم الخبیر ہے اور وہ آپ کے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی، آپ کی نیتوں، ارادوں اور آپ کے عمل، ان سب پر ایک جیسی نگاہ رکھے ہوئے. سو والدین کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسا اگر کوئی ناپسندیدہ مرحلہ آ جائے زندگی میں تو پھر بچوں کے ساتھ زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ شفقت اور زیادہ محبت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو ایک شخصیت کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس سے بچوں کو بچایا جا سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہت ہی عجیب و غریب ٹرینڈز کو فالو کریں؟ اب جیسے یہ ڈیجیٹل طلاق ہی آ گئی ہے نا ہمارے سامنے، پہلے ابھی کبھی ہم نے اس ٹرم کو سنا نہیں تھا، اب اس کے بعد اب میرے خیال سے اس کے اوپر اور زیادہ فوکس کیا جائے گا، لوگ اب اس کو زیادہ آپٹ کریں گے. تو ہم لوگ یہ بگاڑ کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ بالکل. معاشرے کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ رشتے جو ہیں ان کی روح جہاں پر اخلاص اور ہمدردی پر مبنی ہوتی ہے، وہیں رشتوں کی بقا جو ہے وہ برداشت کے ساتھ اور باہمی احترام کے ساتھ وابستہ ہے. ہر وہ رشتہ جس کے اندر سے احترام اور اعتماد نکل جاتا ہے، برداشت نکل جاتی ہے، یہ تین بیسک ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ کتنا ہی خوشگوار اور مضبوط ترین رشتہ ہو، اگر یہ تین بنیادی باتیں اس میں سے نکل جائیں، احترام نکل جائے، اعتماد نکل جائے اور برداشت نکل جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ رشتہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک چل سکتا ہے. سو ہمیں اپنے سارے رشتوں کے حوالے سے، میاں بیوی کا تو بہت ہی اختیاری رشتہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی باقی سارے رشتوں میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہم بری طرح عدم اعتماد کا جو ہے وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب عدم اعتماد آنا شروع ہوتا ہے تو دلوں میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے. جب دلوں میں میل آتا ہے تو پھر آپ وہ جو اخلاص ہے، جو خلوص ہے، وہ جو ہمدردی ہے، اس کے جذبے سے محروم ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ رشتہ، جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ کے رسول کی وحی میں دلی زبان سے ہم تک بشارت پہنچی کہ رشتوں کو اللہ نے راحت کا ذریعہ بنایا ہے. سو وہ پھر کیا ہوتا ہے جب بدگمانی سے آپ عدم برداشت سے بدگمانی اور وہاں سے آپ ہمدردی سے محروم ہوتے ہیں تو اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس رشتے میں سے راحت ختم ہو جاتی ہے. اور وہی رشتہ جو آپ کے لیے اللہ نے راحت کا ذریعہ بنایا تھا وہ آپ کے لیے اذیت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے. سو ہر وہ شخص جو اپنے رشتوں سے راحت وصول کرنے کا خواہاں ہو، اسے جو عدم برداشت ہے اس پر اپنے کام کرنا چاہیے اور اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے غلطیوں پر اتنی ہی گنجائش دینے کی عادت ڈالنی چاہیے جتنی ہم اپنے لیے غلطیوں کی گنجائش پر اپنے آپ کو مارجن دیا کرتے ہیں. معاشرے کے عمومی رویوں میں بھی جب برداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سوسائٹی پوری ہی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں. یہ صرف عدم برداشت کا معاملہ گھر تک محدود نہیں ہے. اگر آپ سڑک پر اشارے پہ کھڑے ہوئے دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے. جب آپ بل جمع کروانے کے لیے لائن میں لگتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے. ایئرپورٹس پہ بھی نظر آتا ہے. یعنی بہت ذاتی زندگی سے لے کر بہت اجتماعی زندگی تک جہاں جہاں عدم برداشت پہنچتا جائے گا وہاں سے سکھ اور راحت جو ہے وہ نکلتی جائے گی. اس لیے دنیا کے سارے وہ معاشرے جنہوں نے یہ راز پایا انہوں نے اپنے بچوں میں بہت ابتدائی دنوں سے ہی اپنے معاشرے سے، زندگی سے ناپسندیدہ باتوں پر برداشت کرنے کی ایک تربیت ان کو دی تاکہ آپ اپنے مزاج کے خلاف بات کو سن سکیں، اپنے مزاج کے خلاف ہونے والے کام کو ایک خاص درجے تک برداشت کر سکیں. جب آپ کے اندر یہ برداشت کی کیپیسٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو رشتوں کو قائم رکھنا، ان کو نبھانا آسان ہو جایا کرتا ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب پھر اسی ٹاپک کے دیکھتے ہوئے پھر ہمیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ جہاں سے اگر ہمارے گھروں سے، ہمارے رشتوں سے راحت ختم ہو رہی ہے، سکون ختم ہو رہا ہے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ بات پوچھی جاتی ہے اور کم و بیش ہر جگہ پہ. سب سے پہلی بات تو جیسے میں نے کہا کہ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں.
انہیں اللہ کی طرف سے انعام تصور کریں. دیکھیں میری زندگی میں اچھے والدین کا آنا اس میں میرا کیا کمال ہے, یہ خالص اللہ کا انعام ہے, اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ دنیا میں کروڑوں لوگوں کو میسر نہیں ہے. سو مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو رشتوں میں راحت کا پہلا فارمولہ یہ کہ ان کی قدر ہونی چاہیے. پھر دوسرا میں نے بتایا اخلاص اور اعتماد کے ساتھ برداشت کا دامن ہاتھ میں لیتے ہوا جب آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں تو رشتے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس سارے کے لیے روحانی تقویت کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اول آخر درود پاک کے ساتھ صبح و شام یا محب یا ودود یا محب یا ودود, جن لوگوں کے ساتھ اور جن رشتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ بار بار آپ کا کلیش آ رہا ہے, بار بار الجھن آ رہی ہے, جہاں رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا محب یا ودود 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود پاک جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے, اور اللہ سے اس کے بعد دعا کرنی ہے, اور خالی دعا پہ نہیں رہ جانا, پھر اپنی بھی تربیت کرنی ہے, اور جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے. صرف وظائف پہ نہیں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے, خود کو بھی ٹھیک کرنے کی, بہتر کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کے ناپسندیدہ عمل سے تو ہمیں ویسے بھی دور ہی رہنا چاہیے. تو ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, لیکن ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ تجلی راؤ بھی موجود ہیں جو کہ نعت خوان ہیں, اور انہوں نے ہمیں کلام بھی سنانا ہے. تجلی اوور ٹو یو.